वेलकम बैक। आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल से बुध के दरमियान कराची में हल्की बारिश मुतवक्के है। 2 जनवरी को बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और शुमाली बलोचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है। लाहौर और गिरदुनवा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि शदीद धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद से। जी रमजान। जी बिल्कुल, लाहौर और गिरदोनवा में सुबह सवेरे धुंध का सिलसिला बरकरार है और सुबह सवेरे धुंध के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी अभी धुंध का सिलसिला बरकरार है और धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इसी तरह से M3 और M5 को लाहौर से मुल्तान और M11 को लाहौर से सियालकोट मोटरवे को बंद किया गया और मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इजनाब करें। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शहर का जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में जो है वो यखबस्ता हवाओं का राज है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में जो है वो गैर मामूली इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो है वो मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर जो है वो बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। यखबस्ता हवाओं का जहाँ पे राज है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, वही बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइंदा 24 घंटों तक चमन शहर और इसके गिरनवा में मैदानी इलाकों में जो है वो बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कराची में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। आज बिल्कुल कराची शहर में सुबह सवेरे चलने वाली सर्द हवाओं ने कराची शहर के मौसम को मज़ीद सर्द कर दिया है। दिन के औकात में सर्द हवाएं चलेंगी। कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। शहर में आइंदा 3 रोज़ के दौरान सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुल्ज़िमान हलाक हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस के भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन किया। पुलिस हुकाम का कहना है हलाक मुल्ज़िमान पेशावर टारगेट किलर्स थे। मुल्ज़िमान ने 30 से ज़ायद पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया था। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। करकेला के बांडा दाऊद शाह में ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस और CTD ने खारजियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हुकूमतों दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PTI को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा एक छोटी सी गिरफ्तारी पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो फिर शिकायत ना करें। बिलावल भुट्टो ने कहा लीगी वफ्द मोहतरमा की बरसी में शिरकत के लिए आया, कोई सियासी बात नहीं हुई, किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है ये फैसला अवाम करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत से निकलने के बाद पाक फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहते हैं ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। 2018 में साजिश के जरिए जिसे मुल्क पर मुसल्लत किया, उसने 4 साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। भारत हाथ नहीं मिलाता तो हमें भी शौक नहीं। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं खेल में सियासत ना आए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर ICC को खत भेजने की तैयारी कर ली।
آلریڈی انہوں نے لیٹرز وغیرہ ڈرافٹ کر لیے. ہمارا آج بھی یہی بلیو ہے. پرائم منسٹر صاحب نے 2 دفعہ یہ بات بھی کہی ہے کہ اس ساری چیز کے اندر موسم پالیٹکس کو نہ آنے دو. پہلے دن سے یہ سٹانس ہے کہ کرکٹ اور پالیٹکس علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. آپ کو سرفراز نے بتایا ہوگا کہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا, کیا تھا. اگر انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کرنا تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے. جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا انڈیا کے ساتھ. آگے بھی اسی طرح چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک چیز کریں اور ہم ان سے بیک کریں. پاکستان کی موثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا. برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر لگا دی. آرٹیکل میں لکھا کہ پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنائی. بھارتی لابنگ کے باوجود پاکستان کو واضح سفارتی سبقت ملی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 95% تک یوکرین روس امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. فلوریڈا میں یوکرینی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا ابھی 1 یا 2 انتہائی کانٹے دار مسائل باقی ہیں جو جلد حل کر لیے جائیں گے. صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جنگ بندی کی تجاویز پر مفید بات چیت ہوئی. 20 نکاتی امن منصوبے پر 90% تک اتفاق کیا جا چکا ہے. I think you can say 95%, but I don't like to say percentages. I just think we're doing very well. We could be very close. There are 1 or 2 very thorny issues, very tough issues, but I think we're doing very well. We made a lot of progress today, but really we've made it over the last month. This is not a one-day process deal. This is very complicated stuff, but I think when the president says 95, I think, could be close to 95%. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and US-Ukraine security guarantees, 100% agreed. US-Europe-Ukraine security guarantees, almost agreed. Military dimension, 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is the key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر بات کی جائے گی. UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس صومالیہ کے مطالبے پر بلایا گیا ہے. پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ. صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والی ہر کارروائی کی شدید مذمت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا. صومالیہ کی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. صومالیہ کے وزیر خارجہ نے صومالیہ کی تحفظات سلامتی کونسل میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست کی. اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر صومالیہ کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی. شیخوپورہ سے 3 ماہ قبل 4 بچوں کے ساتھ بھاگ کر کراچی آنے والی خاتون کی CPLC اور پولیس کے ہاتھوں بازیابی. تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. نذیر، اپڈیٹ کیجیے گا. 3 ماہ قبل 29 ستمبر کو شیخوپورہ سے آسیہ نامی خاتون اپنی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ بھاگ کر کراچی آ گئی تھی اور اورنگی ٹاؤن میں سموسے رول کا ٹھیلا لگاتی تھی، جس کے شوہر نے شیخوپورہ ماٹا والا تھانے میں بیوی بچوں کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرا دیا تھا. CPLC اور پاکستان بازار پولیس نے جب خاتون کو تلاش کر کے سوراب گوڈ پر شیلٹر ہوم منتقل کیا تو خاتون نے انکشاف کیا کہ اس کی 8 سالہ بیٹی مریم سے زیادتی کی گئی ہے اور وہ گلشن ضیاء الطاف نگر میں سموسے اور رول کا ٹھیلا لگاتی تھی. اسی دوران اس نے جب اپنی بیٹی کو کہا تمہارے کپڑے ملے ہیں تبدیل کر کے آ جائے، اور بیٹی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 40 روپے تھے اور وہ ڈری ہوئی تھی. اور 1 ہفتے کے بعد بیٹی نے بتایا کہ جب میں گھر جا رہی تھی تو حلیم والے انکل افتخار پیچھے آئے اور میرے کپڑے اتار کے زبردستی انہوں نے بدفعلی کی اور کہا کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا. اسی دوران پولیس اور CPLC نے ہمیں شیخوپورہ کیس میں تلاش کی اور شیلٹر ہوم لوگی، جس کے بعد پاکستان بازار پولیس نے خاتون کے بیان پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم افتخار حسین کو گرفتار کر لیا اور میڈیکل بھی کروا لیا گیا ہے اور خاتون کی جانب سے ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے اور پولیس نے اس واقعے سے متعلق شیخوپورہ پولیس کو بھی آگاہ کر دیا ہے. جی شکریہ نذیر. کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 افراد جان سے گئے. پیر آباد میں جھگڑے کے دوران فائرنگ کا زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا. پولیس کے مطابق مقتول 28 سالہ پیر یعقوب عباسی اسپتال میں زیر علاج تھا.
اہل خانہ نے بتایا مقتول ڈو یونیورسٹی اسپتال میں سینئر پیرامیڈیکل سٹاف تھا۔ مقتول 2 بچوں کا باپ تھا۔ آج بیٹی کی سالگرہ تھی۔ مقتول جھگڑے کے بعد صلح کروانے گیا تھا۔ 2 ملزمان نے گولیاں چلائیں۔ مقتول کو 1 گولی پیٹ میں لگی۔ فائرنگ میں ملوث ملزمان فرار ہو گئے۔ واقعہ ذاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا تھا۔ تفتیش کی جا رہی ہے۔ گلستان جوہر پہلوان گوٹ میں نامعلوم سم سے گولی لگنے سے زخمی دم توڑ گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 22 سالہ حضور بخش چانڈیو کے نام سے ہوئی ہے۔ اورنگی گلشن بہار گھر سے ایک شخص کی پھندہ لگی لاش ملی ہے۔ لاہور میں نوجوان کے پراسرار انداز میں زخمی ہونے کا معاملہ۔ پولیس نے واقعہ گھریلو ناچاکی پر تیز دھار آلے سے گردن پر کٹ لگانے کی کوشش قرار دیا، مگر ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق نوجوان پتنگ کی ڈور پھرنے سے زخمی ہوا ہے۔ لاہور میں نوجوان کیسے زخمی ہوا، وجہ معمہ بن گئی۔ پولیس نے نوجوان کی گردن پر کٹ لگنے کی وجہ ڈور کے بجائے تیز دھار آلے کی چوٹ بتائی۔ ایئر وائی نیوز نے جنہ اسپتال میں زیر علاج اویس کا ریکارڈ اور ڈاکٹر کی رپورٹ حاصل کر لی۔ رپورٹ میں کہا گیا اویس کی گردن پر ڈور سے کٹ لگا، زخم پر ٹانکے لگائے گئے، مریض کے سروائکل سپائن کے ایکس رے بھی کیے گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اویس اسپتال سے مفرور ہو گیا۔ قصور کے علاقے اڈمان گنڈا سنگھ والا میں ماموں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جاتی بچی کے چہرے پر پتنگ کی ڈور پھر گئی۔ شدید زخمی 2.5 سال کی زینب فاطمہ کو لاہور جنہ اسپتال میں طبی امداد دی گئی۔ آج چہرے کی پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ زینب کے والد وقار علی نے وزیر اعلیٰ سے بسنت پر پابندی لگانے کی اپیل کر دی۔ کہا ہماری بچی شدید زخمی ہو گئی، خدا را دوسرے بچوں کو بچایا جائے۔ وائف آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، چھوٹی بچی میری 2.5 سال کی، اس کی میڈیسن لینے، تو وہ ابھی سڑک پہ ہی آئی ہے تو ڈور پھر گئی ہے، اس کا یہ سارا یہ کٹ گیا۔ میری یہ درخواست ہے حکومت پنجاب سے کہ منت ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کسی اور کی بچی کے ساتھ نہ۔ سوات کے تھانہ منگلور کی حدود میں فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق پولیس اہلکار دیر میں تعینات اور چھٹی پر گھر آیا تھا۔ ملزمان پولیس اہلکار کو گھر کے قریب نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گئے۔ ڈی پی او سوات نے سید و شریف اسپتال کا دورہ کیا اور جاں بحق اہلکار کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے تعزیت کی۔ ڈی پی او سوات نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کی۔ پشاور کے علاقے تہکال میں فائرنگ سے 6 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس حکام نے بتایا فریقین میں خواتین کے معاملے پر تنازع چل رہا تھا۔ فائرنگ کے دوران 6 سالہ راہگیر بچہ زد میں آیا۔ ملزمان فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کا پہلا اسلام آباد کیپٹل شہر سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے کیپٹل سمارٹ سٹی منصوبے کو ماڈل کے طور پر اپنایا جائے گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دبئی روانہ ہو گئے۔ نواز شریف اور مریم نواز دبئی میں 2 دن قیام کریں گے، جس کے بعد ان کی لندن روانگی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنے نواسے جنید صفدر کی شادی کے لیے دبئی کے مہمانوں کو دعوت نامے دیں گے۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے قتل کرایا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کا الزام۔ پریس کانفرنس میں کہا عمران فاروق کے بیٹے لندن جا کر والد کے قتل کا کیس لڑیں۔
نام نہاد قائد تحریک نے عمران فاروق کی اہلیہ کی لاش پاکستان بھیجنے کے لیے دنیا بھر سے چندہ جمع کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس جانا ہوگا، قانونی طریقے سے ویزا لے کر پاکستان آئے۔ کوئی پاکستانی کسی ملک میں بغیر ویزا نہیں رہ سکتا تو ہم کیسے اجازت دیں؟ دہشت گردی کرنے والے فتنہ خوارج مارے جاتے ہیں تو ان میں افغان شامل ہیں۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے صوبے میں امن و امان قائم کیا جائے۔ افغان انلیگل امیگرینٹس کو جو ہے اپنے ملک واپس جانا چاہیے، ہم ان کو دوبارہ بالکل ویلکم کریں گے، آئیں، لیکن لیگل ویزے پہ آئیں۔ یہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے لوگ پھر رہے ہیں اور ان کے پاس ویزا نہیں۔ پاکستان کا کوئی شہری بھی کسی ملک میں نہیں رہ سکتا بغیر ویزے کے، تو ہم کیسے اجازت دیں؟ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے اور جب فتنۃ الخوارج مارے جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں افغان باشندے شامل ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو ریڈ لائن سے ہونے والی مشکلات کا احساس ہے، جولائی تک مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹاؤن والے رکاوٹ بن رہے ہیں، خود کام کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں، یہ لوگ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ کراچی میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع ختم ہو گیا۔ ویسٹ زون پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پر 3000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے بتایا منگو پیر اجتماع گاہ میں 10 لاکھ کے قریب افراد شریک ہوئے۔ اسپیشل برانچ اور ٹریفک پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے بھی اجتماع عام کی نگرانی جاری رہی۔ سیکیورٹی روٹس پر اہلکار مسلسل فرائض انجام دیتے رہے۔ اجتماع گاہ کے اطراف کی تمام سڑکوں پر ٹریفک کی روانی یقینی بنائی گئی۔ ملتان سلطانز کو اس سال پی سی بی چلائے گا، ٹیم کے ہیڈ کا اعلان کچھ دنوں میں کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا وسیم اکرم پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے۔ ایونٹ 23 مارچ سے شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ملتان سلطان پی سی بی خود آپریٹ کرے گا، کسی پروفیشنل کرکٹر کو ہم لائیں گے جو اس سال کے لیے ملتان سلطان کو رن کریں گے۔ وسیم اکرم کو پی ایس ایل کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے۔ بڈ کے دن چیزیں جو آرگنائز کر رہے ہیں، آکشنیئر جو ہیں ایک باہر سے ہوگا بندہ اور ایک وسیم اکرم۔ 26 مارچ کی جگہ پی ایس ایل ہے وہ 23 مارچ سے شروع کریں۔ اگر تو سارے فرینچائز اونرز نے اس پہ ایگری کیا، نئے 2 اونرز بھی آ جائیں گے، 8 کی رات تک اس کو فائنل کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی 23 مارچ کو شروع کرنا ہے، سیلیبریشن ہے اور میرے خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوگا۔ میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتا۔ علی نے ملتان سلطان پہ بہت کام کیا ہے، ٹیکنیکلی ان کو بالکل ویلکم کریں گے، اگر وہ نئی ٹیم لینا چاہیں تو ضرور لیں۔ پاکستان نے دورہ سری لنکا کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شاداب خان کی واپسی، خواجہ نافع کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ بابر شاہین اور حارث بگ بیش لیگ کھیلیں گے۔ آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس جشن پاکستان قوالی پر ختم ہو گئی۔ معروف قوال ابو محمد اور فرید ایاز نے حاضرین کو محسوس کیا۔ اختتامی روز ادب، ثقافت اور دیگر موضوعات پر کئی سیشنز ہوئے۔ چاند نواب رپورٹ کریں گے۔ کونسل کراچی میں منعقدہ 18ویں عالمی اردو کانفرنس علم و ادب ثقافت کے رنگ بکھیرتی ہوئی ختم ہو گئی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے اختتامی خطاب کیا۔ نئی جنریشن میں سے اب پڑھنے کی کتاب پڑھنے کی عادت ہی نکلتی جا رہی ہے، تو اس کو جتنا ہم آسان کر سکیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس میں مختلف موضوعات پر 50 سے زیادہ نشستیں ہوئیں۔ اردو غزل، اردو ناول، پختون، پنجابی، بلوچی ثقافت پر ہونے والے سیشن میں ادب کے مختلف رنگ نمایاں رہے۔ بھرپور خراج تحسین ہے آرٹس کونسل کو بطور ادارہ، احمد شاہ صاحب کو بطور شخصیت کے ان رونقوں کو بحال کیا ہے اور بحال کر کے فعال رکھا ہے۔ عمران اشرف نے اپنے مداحوں کے تمام تر سوالات کے جوابات بخوبی دیے۔ جس طرف میں سوچ رہا ہوں صرف ایک طرف رہوں۔ میرا عشق زیادہ تر کام کی طرف رہا، کیونکہ منزل کی طرف میری نظر تھی۔ جب بھی ذہن نے ورگلانے کی کوشش کی، دل نے کہا نہیں، منزل تک پہنچنا ہے۔ معروف شاعر علی زوریون نے بھی اپنے کلام سے حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہاں پرچیوں کا سہارا نہیں، محبت ہے بھائی، ادارہ نہیں۔ وائن سی گراؤنڈ میں ابو محمد اور فرید ایاز نے اپنے کلام سے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح جس شان و شان طریقے سے ہوا، اسی شان و شان طریقے سے محفل سماع پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین شہزاد میمن کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔